अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाक व हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद की दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियां तक बहा दी। अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ारों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से अस्सलाम वालेकुम। भंवर पार्ट 18। कुर्बान। गाज़ी शाह ने अपने मखसूस अंदाज में कुर्बान को मुखातिब किया। साईं पर कुर्बान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, यार कुर्बान, मुझे एक बात तो बताओ, क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ? क्या दिया है मैंने तुम्हें? तुमने अपने आप को मेरे लिए वक्फ कर दिया। हर अच्छे बुरे हाल में तुमने मेरा साथ दिया। आखिर क्यों? साईं, दिल की बात कहीं बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं कुर्बान, तुम्हारी बात का बुरा मानना अब मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। गाज़ी शाह ने कहा, बहुत बड़ी बात कही थी साईं आपने। सारे शिकवे ही दूर हो गए। जो कहना चाहते थे अब वो बेकार हो गया। नहीं कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। साईं, बात यूँ है कि इंसान चाँद को पसंद करता है, वो उसकी अपनी पसंद होती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि चाँद भी उससे उतनी ही मोहब्बत करे, वो तो आसमान पर टंगा हुआ होता है। साईं, आप हमारे लिए हमारा चाँद हो। पता नहीं कब से हमारी आपकी दोस्ती थी साईं, बचपन आपको याद हो या नहीं, क्योंकि आप इंग्लैंड में रह कर आए हो, लेकिन हमें वो बचपन याद है जब आप हमारे साथ खेलते थे। साईं, ज़रा थोड़ा सा पीछे लौट जाओ। आमों के बाग में जब आम लगते थे तो एक बार आप आम के दरख्त पर चढ़े और वहाँ से गिर पड़े। साईं, हमने नीचे गिरकर अपने आपको अपने ऊपर गिराया ताकि आपकी चोट ना लगे, और उस वक्त से हमने आपको कभी आम के दरख्त पर नहीं चढ़ने दिया। जब बाग में जाते थे तो हम हर दरख्त पर चढ़ चढ़ कर आपके लिए आम तोड़ तोड़ कर फेंकते थे। साईं, बात वही चाँद से मोहब्बत करने वाली है। बाद में यहाँ आने के बाद आपको हम याद आए और आपने हमें अपनी ग़ुलामी में ले लिया। साईं, माफ़ करना, तब आपने हमसे ये बात कही कि अब हमसे कोई बात छुपाना मुमकिन नहीं। इसमें बहुत बड़ा रुतबा था हमारे लिए, लेकिन इससे पहले साईं हम ये सोचते थे कि चलो हम तो आपके दोस्त हैं, आप हमारे मालिक हो, बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्ती मुझसे कहे बगैर भी निभाई जाती है, बस यही ख्याल था साईं हमारे दिल में। खुदा तुम्हें खुश रखे कुर्बान। मैं जवाब में सिर्फ यही कह सकता हूँ, और जहाँ तक मेरे तुम्हारे रिश्ते का ताल्लुक़ है तो हो सकता है कुर्बान मेरी ज़ुबान से कभी इस तरह के अल्फाज निकले हों जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, लेकिन कुर्बान ऐसे अल्फाज की माफ़ी मांगता हूँ मैं। कुर्बान का हाथ गाज़ी शाह के होंठों की जानिब बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। नहीं साईं, बस बात ख़त्म हो गई, इस मौजू ही को ख़त्म कर देते हैं। साईं, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आइंदा कभी माफ़ी नहीं मांगना हमसे। आप हमें कितनी ही इज़्ज़त दे दो, कितना ही मान दे दो, हम आपके खादिम ही रहेंगे। बहरहाल बड़ी जज्बाती बातें हो गई यार, मैं बहुत परेशान हूँ। साईं पर कुर्बान, परेशानी की वजह बताओ। कुर्बान बहुत सी बातें करना चाहता है तुमसे, दिल का बोझ तुम्हारी सिवा और किसी के सामने हल्का भी तो नहीं कर सकता। जी साईं, आप बात करो। याद रखो, मैं इंग्लैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तुम एक काम करो, जो कुछ भी कहूँ मेरी सोच का जवाब देते जाना। तो इंग्लैंड के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। साईं मुकर्रम शाह ने अपने प्यार में मुझे इंग्लैंड भेज दिया। मेरे दिल में बाद में, मेरा मतलब है जब हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, कैथराइन की वजह से ये ख्याल भी आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं मुकर्रम शाह ने हमें इसलिए बाहर भेज दिया हो कि मैं अली हैर मोहम्मद गौर से दूर हो जाऊँ और साईं इन सारी ज़मीनों पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल करके लिख कर रखें। हमने ये भी सोचा कितनी ही बार कि हो सकता है साईं मुकर्रम शाह ने सोचा हो कि कुछ अरसे के बाद बड़ी बेगम साईं का तो इंतकाल हो जाएगा, बाद में साईं मुकर्रम शाह की औलाद अली हैर मोहम्मद गोठ में सारी जायदादों की मालिक होंगी। ये बात सिर्फ हमने ही नहीं सोची बल्कि कैथराइन ने भी सोची थी, लेकिन साईं आपने कहा कि मैं बीच में बोलता जाऊँ। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। साईं, ये सोच गलत थी आपकी, वजह बताओ। और कुछ नहीं, हम आपको वजह ये बताते हैं कि पहली बात तो ये कि साईं मुकर्रम शाह ने आपको इंग्लैंड भेजा तालीम हासिल करने के लिए, एक लाइन मुंतखब की थी। सो आप अली हैर मोहम्मद गोठ वापस आएँ तो इस इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बना दें। आपके पास गैर मुल्की टेक्नोलॉजी होगी साईं। नज़रिया बुरा नहीं था उनका। चलिए, छोटा मुँह बड़ी बात ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए साईं। उसके बाद जब ज़मीनों का मामला आया और आपने उनसे मुतालबा किया तो उन्होंने अपने तौर पर खुफिया दस्तावेज़ात आपको दे दी। साईं, बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। बड़ी बेगम साईं ने आपको अपनी ज़िंदगी के लिए इन ज़मीनों से बेदखल कर दिया, ये अलग बात है, लेकिन मुकर्रम शाह ने जो आपको दिया उससे उनकी नीयत साफ़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं इस बात को दिल से मानता हूँ यार। कैथराइन से शादी कर ली मैंने,
نہ تو تجربے کار آدمی تھا، یہاں آیا تو یہ کہہ کر آیا کہ بڑا جلوس نکلے گا میرا، بڑی خوشیاں منائی جائیں گی علی خیر محمد کے گوشت کے لوگوں میں نے کہ میں نے شادی کر لی ہے، پر یہاں بڑی بےزتی ہوئی میری۔ بس وہیں سے میرا دل خراب ہو گیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کیسا نے اپنے دل میں نفرت کا جو مینار قائم کیا ہے وہ بہت اونچا ہے۔ اس مینار کی تعمیر میں نے اس کی پوری مدد کی، یہ میں نے غلط کیا۔ قربان نے سر جھکا لی، کچھ نہ بولا۔ اس بات پر تو غازی شاہ نے کہا، کیا کہتے ہو قربان؟ نہیں سائیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری اوقات سے بڑھ کر کی ہے آپ نے یہ بات قربان۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیتسائن صرف اپنے آپ سے مخلص سے بار بار یہ احساس ہوا کہ وہ صرف وہ کرتی ہے جس میں اس کی دل کی خوشی ہو۔ یہ غلط بات ہے۔ اب پچھلے دنوں میں نے بڑی محنت کر کے اسے بڑی بیگم سائیں سے ملایا، سائیں مکرم شاہ سے بھی تعلقات اچھے ہوئے، لیکن لگتا ہے کہ سائیں کا دل اب بھی صاف نہیں۔ ہو سکتا ہے سائیں بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہو آپ۔ اس کے علاوہ کیتسائن جیسے فضل شاہ تک پہنچی، یہ بات مجھے سخت ناپسند آئی۔ فضل شاہ کس طرح کا آدمی ہے یہ بات تمہیں معلوم ہے۔ قربان نے عجیب سی نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھا، پھر گردن جھکا لی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو تم؟ نہیں سائیں۔ قربان جی سائیں، دوست کہتے ہو اپنے آپ کو میرا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے تھے؟ نہیں سائیں بالکل نہیں، جو بات ہمارے ذہن میں آئی تھی وہ زبان تک نہیں آ سکتی۔ غازی شاہ قربان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، چلو ٹھیک ہے چھوڑو ان باتوں کو، میں اس حد تک تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ سائیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اب یہ بتاؤ علی خیر محمد کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کیتسائن نے اسے فضل شاہ کے حوالے کر دیا۔ ظاہر ہے فضل شاہ اسے فرشتہ تو نہیں بنا رہا ہوگا، اس نے کیا کیا ہے علی خیر محمد کا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں۔ سائیں بیگم سائیں کو بھی نہیں معلوم، میرا مطلب ہے چھوٹی بیگم سائیں کو کیا کہا جا سکتا ہے، اسے بھی نہیں معلوم، مگر میں بھرپور معلومات چاہتا ہوں۔ یہ چاہتا ہوں کہ علی خیر محمد کو اب ہماری تحویل میں ہونا چاہیے، ہم نے جو کچھ کیا اس کا ازالہ کریں گے۔ سائیں بہت سلجھنے ہیں، علی خیر محمد نے پولیس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ ہاں ہے، لیکن ایک کام کرتے ہیں، علی خیر محمد کو اپنی تحویل میں لے کر اسے خفیہ طریقے سے کراچی میں رکھتے ہیں، پھر وقت گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن علی خیر محمد کو برائیوں سے بچانا ہے۔ اس دوران سائیں مکرم شاہ کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا اور ماں باپ کو اس سے ملا دیا جائے گا تاکہ ان کا دل بھی ٹھنڈا ہو۔ یہ ہونا ضروری ہے جی سائیں، بہت ضروری ہے۔ فضل شاہ سے ملاقات کرو، جس طرح بھی بن پڑے اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، غازی نے کہا، اور قربان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد اسے مدھم لہجے میں کہا، سائیں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیا؟ غازی شاہ چونک پڑا۔ ہاں سائیں، اگر ہم فضل شاہ صاحب سے ملیں گے تو اسے علی خیر محمد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، تو سائیں ہر بیگم سائیں کو معلوم ہو جائے گا، اور یہیں سے وہ یہ سوچنا شروع کر دے گی کہ اب آپ نے ان سے ہٹ کر سوچنا شروع کر دیا ہے۔ سائیں میرے کو معاف کرنا، آج تک ان کا یہی خیال ہے کہ جو بات ان کے دماغ میں آتی ہے اور ان کی زبان سے نکلتی ہے، آپ اس کے لیے مشین کا ایک پرزہ بن کر ان کے کہے پر عمل کرتے ہو۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو بیگم سائیں یہ بات سوچیں گی کہ اگر آپ نے الگ سے فضل شاہ سے بات چیت شروع کی تو شاید آپ ان سے الگ سوچ رہے ہو۔ غازی شاہ قربان کے الفاظ پر سوچ میں ڈوب گیا۔ قربان بلا شبہ ایک بہترین مشیر تھا، اور جو کچھ کہتا تھا اس کا گہرا مفہوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے کہا، تو پھر اگر میں خود کیتسائن سے اس بارے میں بات کروں گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کیتسائن کو ایسی چال چل ڈالے جس سے علی خیر محمد ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ ایک سخت دل عورت ہے اور ان باتوں کا اپنے الفاظ میں اظہار کر چکی ہے، صاف بتا چکی ہے کہ وہ کہ اسے علی خیر محمد سے محبت نہیں، بلکہ وہ صرف انتقام لے رہی ہے۔ ایک بچہ، ایک معصوم بچہ اس انتقام کے ہاتھوں شکار ہو کر اپنا سب کچھ کھو چکا ہے، اتنی سی عمر میں مجرم بن گیا ہے، اتنی سی عمر میں نہ جانے کیا کیا بن چکا ہے وہ۔ نہیں یہ غلط ہے، ہماری غلطی ہے یہ، اور سزا وہ بیچارہ بھگت رہا ہے۔ بالکل نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہو سائیں، تو پھر اس کی ترکیب بتاؤ۔ اب ہر قیمت پر علی خیر محمد کو ہماری تحویل میں ہونا چاہیے۔ سائیں ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں، قربان نے کہا، تو پھر بتاؤ مجھے، میں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ سائیں فضل شاہ کے ساتھ ایک اس کا خاص آدمی امیر شاہ ہے۔ امیر شاہ، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ فضل شاہ کی ناک کا بال ہے، لیکن امیر شاہ ہمارے ٹرانس میں آئے گا نہیں۔ ایک اور آدمی وہاں میرا ملنے والا ہے اور اس کا نام ہے گل ہیروگانچی۔ یہ امیر شاہ کا سال ہے، اور آپ یہ سمجھ لو کہ جس طرح امیر شاہ فضل شاہ کی ناک کا بال ہے، گل ہیروگانچی امیر شاہ کی ناک کا بال ہے۔ سالے بہنوئی میں خوب بنتی ہے اور تقریباً ساری ہی باتیں گانچی کو معلوم ہوتی ہیں۔ اگر آپ حکم کرو تو میں گلہیر سے ملوں، کیونکہ وہ مجھے کچھ بتا بھی چکا ہے۔ کیا؟ یہ بات رہنے دو، کچھ باتوں کو چھپانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تمہاری اسے صرف سلام دعا ہے؟ سلام دعا نہیں سائیں، دوستی ہے، اکثر ہم لوگ ملتے رہتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر تم سے ایک بات کہوں قربان، تم میرے دل میں ایک دکھ چھوڑے جا رہے ہو۔ دنیا کی کوئی بھی بات ہو تمہیں مجھے بتانا چاہیے، چاہے اس سے میرا نفع ہو یا نقصان۔ سائیں آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن باتیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ ان کے لیے مصلحت احتیاط کرنا ہوتی ہے، ورنہ نہ جانے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ اور اگر میں تمہیں اپنی قسم دے دوں تو؟ سائیں یہ ایک جذباتی بات ہے، آپ حکم کرو کہ ہماری گردن پر پستول کی نال رکھ دو، ہم بتا دیں گے آپ کو، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ ایک بات ہو سکتی ہے۔ ہاں وہ بتاؤ۔
غازی شاہ نے کہا لیکن قربان پھر خاموش ہو گیا. غازی شاہ اسے دیکھتا رہا. پھر غازی شاہ نے کہا اچھا چلو ایک آخری بات میں تم سے کہہ دیتا ہوں, اس کے بعد تمہاری مرضی. وہ یہ کہ بات کتنی ہی سنگین, کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو, میں اس پر صبر کروں گا, اسے برداشت کروں گا. سائیں ہم اسی گانچے کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بولا. وہ امیر شاہ کی ناک کا بال ہے, اسے ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. بیگم سائیں یعنی کیتھرائن بیگم سائیں فضل شاہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فضل شاہ سے اپنے کچھ کاموں کے لیے کہا. سائیں فضل شاہ کمینہ آدمی ہے, اس نے سائیں آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, مگر کیتھرائن بیگم سائیں بہت چالاک ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا استعمال شدہ بدن فضل شاہ کے لیے اس قدر پرکشش نہیں ہوگا. فضل شاہ کہیں بھی جا کر عیاشی کر سکتے, لیکن اگر دوستی ہو جائے اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جائے تو وہ اس پامال شدہ بدن سے زیادہ قیمتی ہوگا. فضل شاہ خاموش ہو گیا. غازی شاہ قربان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا رہا. پھر اس کا پورا وجود لال ببوکا ہو گیا, چہرہ غصے سے تپنے لگا, آنکھیں شیشے کی گولیوں کی طرح چمکنے لگیں. تو قربان نے کہا سائیں وعدہ یاد رکھنا چاہیے. کیتھرائن نے کیا جواب دیا اس کا؟ بیگم سائیں نے یہی کہا کہ فضل شاہ اپنے احسان کی بہت کم قیمت وصول کر رہا ہے, وہ یہ تھوڑی سی قیمت بھی نہ لے, اس کے برعکس ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جائے. غازی شاہ کافی دیر تک گمسم بیٹھا رہا. اس کے بعد اس نے کہا نہیں قربان مجھے وعدہ یاد ہے, لیکن اس سے ایک پہلو نکلتا ہے. کیتھرائن کم از کم اپنی عزت تو بچا گئی, لیکن فضل شاہ. خیر اب تو مجھے یہ بتاؤ قربان کہ تم کب تک اس سے بات کرو گے, کیا نام ہے اس کا؟ سائیں گل ہیرو گانچی. ہاں گانچی. گانچی سے کب تک بات کر لو گے تم؟ سائیں بہت جلد, آپ کو اس بارے میں بہت جلد رپورٹ دوں گا میں. ٹھیک ہے قربان, میں انتظار کروں گا. سائیں پر قربان. کچھ دیر کے بعد قربان چلا گیا, لیکن غازی شاہ کا پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا. یہ سب کچھ تو اچھا نہیں ہوا. واقعی ایک بری عورت سے واسطہ پڑا, بہت بری عورت سے, جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا. نہیں کیتھرائن, اتنا کمزور اور بے بس نہیں ہوں میں تمہاری محبت میں ڈوبا تھا, لیکن اب تم پر غور کرنا پڑے گا, صحیح طریقے سے غور کرنا پڑے گا. غازی شاہ قربان کے جانے کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک اس طرح تنہا بیٹھا رہا. کیتھرائن بھی اب اس پر ہر وقت مسلط نہیں رہتی تھی. اسے یقین تھا کہ اس نے جو نفرت کی عمارت تعمیر کی ہے اس میں دراڑیں ذرا مشکل سے ہی پڑیں گی. شرجیلا سے ملاقات وہ کبھی نہ کرتی, لیکن اسے خوشی تھی کہ اب اس کا تعلق براہ راست اپنی دشمن سے قائم ہو گیا تھا. شرجیلا کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی. اس نے سوچا کہ دشمن سے فاصلہ اختیار کر کے اسے اتنے شدید نقصانات نہیں پہنچائے جا سکتے جتنا اس سے قربت حاصل کر کے. شرجیلا کے دل کو کچوکے لگانے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو اسے خوشی حاصل ہو رہی تھی اس کا مقام ہی کچھ اور تھا. اور پھر اگر کبھی شرجیلا کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اب یہ کام آسانی سے ہو سکتا تھا. وہ یہ اندازے لگا سکتی تھی کہ شرجیلا کو کہاں اور کس جگہ مارا جا سکتا ہے. غازی شاہ بہت دیر تک سوچتا رہا, اور اس کے بعد اس کے ذہن میں شمیلہ کا خیال آیا. اس کا دل چاہا کہ وہ کراچی جائے, شمیلہ سے ملاقات کرے. بہرحال شمیلہ اس کی نگاہوں میں اب بھی بہت بڑی حیثیت رکھتی تھی. اسی وقت کیتھرائن آ گئی. کیا بات ہے شاہ جی, اس وقت میں تمہارے چہرے پر اداسی کی کچھ جھلکیاں دیکھ رہی ہوں. نہیں بابا, تم جیسی محبت کرنے والی پیاری عورت کیا مجھے کبھی اداس رہنے دے گی؟ کبھی نہیں سائیں, کبھی نہیں. پھر کیا بات ہے, کیوں اداس نظر آ رہے ہو؟ نہیں کہتی بھلا اداسی کی کیا بات ہے. ٹھیک ہوں, میں ایسے ہی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ جس کاروبار کے بارے میں نے سوچا ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے مجھے محنت کرنا پڑے گی. جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ میں وہاں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولنا چاہتا ہوں. کراچی جیسے شہر میں اس کی بڑی حیثیت اور بڑی آمدنی ہے اس کی. میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل بھی بنا سکتا ہوں, لیکن ہوٹل کے معاملات ذرا الجھے ہوئے ہوتے ہیں, جبکہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے نقد ہے, جو لگاؤ وہ منافع کے ساتھ کما لو. ہمارے سامنے دل مراد ہے, اور پھر تم بھی اس بات سے اتفاق کر چکی ہو کہ گوٹھ علی خیر محمد میں رہنے کی بجائے ہم کراچی چل کر رہیں گے. ہاں سائیں, یہ کام تو جتنی جلدی ممکن ہو کر ڈالو. میرا یہاں دل نہیں لگتا. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. سائیں میرے کو ایک بات بتاؤ. اچھا چلو چھوڑو, یہ بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ کچھ نہیں, ذرا جا کر دیکھتا ہوں. آپ چلے جاؤ سائیں, میری طرف سے بے فکر رہو. کیتھرائن نے کہا, اور غازی شاہ نے اپنے لیے راستہ نکال لیا. قربان کو ساتھ لینا وہ نہیں بھولا تھا. اپنی گاڑی سے سفر کرتے وہ کراچی میں داخل ہوئے. پھر ایک اخبار سے انہیں معلوم ہوا کہ حاجیوں نے آنا شروع کر دیا ہے. غازی شاہ چونک پڑا, اور اس نے کہا قربان, سائیں پر قربان, ناگی بابا بھی آ رہے ہوں گے, ذرا سا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو. سائیں آپ میرے کو بتاؤ کہ آپ کہاں ملو گے مجھے. ناگی بابا کے بارے میں معلومات میں بھی حاصل کرتا ہوں. بس گھر آ جاؤ شمیلہ کے پاس. ٹھیک ہے سائیں, میں آ جاتا ہوں. قربان نے کہا, اور غازی شاہ شمیلہ کی جانب چل پڑا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شمیلہ کے پاس پہنچ گیا. شمیلہ جب بھی اسے دیکھتی اس کی آنکھوں میں خوشی کے چراغ جل اٹھتے, اور اس وقت بھی غازی شاہ نے اس کے چہرے پر روشنی دیکھی. رک گئی, جو اس کے پاس بیٹھی تھی فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی. کیسی ہو شمیلہ؟ ٹھیک ہوں سائیں, اپنی تقدیر پر ناز کرتی ہوں کہ اللہ سائیں نے مجھے اتنا محبت کرنے والا دیا, اتنا اچھا انسان دیا. شرمندہ کر دیتی ہو بابا, ہم اچھے انسان تو نہیں, ہم تمہیں وہ سب کچھ کہاں دے سکتے ہیں جو دینا چاہتے ہیں. سائیں اللہ بہتر جانتا ہے, ہم کو تو اتنا کچھ مل گیا جو ہماری اوقات سے بہت بڑھ کر ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی. شمیلہ نے بڑے حلو سے کہا, اور غازی شاہ کا دل پگھلنے لگا. کیا اچھی عورت ہے یہ, اب میری
میرے اپنے وطن کی، اس کے وطن میں مٹی کے وطن کی خوشبوئیں رچی ہوئی ہیں، یہ میری جس قدر وفادار ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ غازی شاہ شمیلہ کو بہت سی تسلیاں دیتا رہا۔ قربان کی واپسی کا انتظار تھا۔ قربان چند گھنٹوں کے بعد واپس آیا اور اس نے غازی شاہ کو الگ لے جا کر بتایا کہ پرسوں دوپہر کو ناگی بابا واپس پہنچ رہا ہے۔ اس نے مکمل معلومات حاصل کر لی ہے۔ غازی شاہ نے پرمسرت انداز میں گردن ہلائی، پھر شام کو شمیلہ کو لے کر باہر نکلا اور اس کے بعد شمیلہ کو اتنی شاپنگ کرائی کہ شمیلہ دنگ رہ گئی۔ اس نے ایک شاندار لباس، ایک سے ایک شاندار زیور، لاکھوں روپے خرچ کر دیے تھے۔ اس نے یہ شمیلہ کا حق تھا اور پھر اس رات اس نے شمیلہ کو خوشی کی خبر دی۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے شمیلہ۔ جی سائیں، میرے تو اللہ سائیں نے اب خوشخبریاں ہی خوشخبریاں لکھ دی ہیں میرے لیے۔ اب مجھے بتاؤ کیا خوشخبری ہے سائیں میرے لیے؟ شمیلہ، بابا سائیں واپس آ رہے ہیں آج حج سے۔ میرے بابا سائیں؟ ہاں ناگی بابا، لیکن تم نے یہ کیا کہا کہ میرے بابا سائیں؟ وہ میرے سائیں نہیں ہے سائیں، آپ بہت بڑے ہو، بڑا بڑا دل، بڑا ظرف دیا ہے اللہ سائیں نے آپ کو۔ شمیلہ، میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں تم میری زندگی میں شامل ہو۔ سائیں ایک بات کہیں آپ سے، بے دھڑک کہا کرو۔ سائیں آپ ہمیں کچھ زیادہ نہیں چاہنے لگے؟ ہاں شمیلہ ایسی ہی بات ہے۔ وجہ بتاؤ گے؟ شمیلہ نے سوال کر غازی شاہ چونک کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ دنیا میں کسی کو بھی بیوقوف سمجھنا عقل کی بات نہیں۔ شمیلہ بھی اسی انسان ہے، اسی دنیا میں رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، کبھی اسے اس بات کا شبہ نہ ہو جائے کہ غازی شاہ نے اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی ہے، سو اسے اس کا جواب دینا تھا۔ غازی شاہ نے کہا، بابا بعض اوقات انسانی مجبوریاں نہ جانے کیسے کیسے راستوں پر لے جاتی ہیں، بندہ وہ بندہ نہیں کرنا چاہتا جو وہ کر ڈالتا ہے، اور جو کر ڈالتا ہے وہ اس کی بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے۔ یہ مجبوری کبھی کبھی خون کے آنسو رلا دیتی ہے، کبھی کسی کی حق تلفی، کسی سے کچھ چھیننا انسان کے ضمیر کے خلاف ہوتا ہے۔ ضمیر زخمی کرتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اور انسان ان زخموں کا بوجھ سنبھالے جیتا رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ بہت سی ناانصافیاں ہوئی ہیں شمیلہ، جب مجھے ان کا احساس ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا کیا۔ نہیں سائیں، آپ نے تو کبھی ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، بس ایسے ہی میرے دل میں آتا ہے۔ تم اب یہ بتاؤ، ناگی بابا کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہوائی جہاز سے آئیں گے، وہ ایئرپورٹ چلیں گے، ہم انہیں لینے کے لیے ہار لے جائیں گے ان کے لیے۔ سائیں جو حکم کرے، شمیلہ نے مسرت سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ غازی شاہ نے قربان کو تمام ہدایات دے دی تھی اور اسے کہا کہ کیتھرائن سے رابطہ قائم نہیں ہونا چاہیے، موبائل بند رکھے جائے۔ وہ اپنی خوشی میں اس وقت کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتا، کوئی رہنا اندازی نہیں چاہتا۔ بہرحال تیسرے دن دوپہر کو یہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ناگی بابا بیچارہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، جو انتظامات ان لوگوں نے کیے سب کچھ اسی کے تحت ہو رہا تھا۔ حاجیوں کی واپسی کی فلائٹ اسے مل گئی، وہ خبر بھی نہیں دے سکا، بس اسے یہی سوچا کہ کراچی آنے کے بعد دیکھے گا کہ کس سے رابطہ ہونا ہے۔ لیکن جب وہ ہوائی جہاز سے باہر آیا اور دوسرے معاملات سے فراغت حاصل کر کے دوسرے حاجیوں کے ساتھ باہر نکلا تو اپنی بیٹی اور غازی شاہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دوڑ کر اس نے پہلے غازی شاہ کو گلے لگایا اور دیر تک اسے لپٹا رہا، پھر اپنی بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگا کر بڑے متاثر انگیز لہجے میں بولا، اللہ سائیں تم دونوں کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، خوش رکھے تمہیں، اور کیا دعا دو، لمبی زندگی پاؤ۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں بابا سائیں، آئیے۔ غازی شاہ نے احترام سے کہا۔ بہرحال ناگی بابا نے بھی ایک دنیا دیکھی تھی، اس نے محسوس کر لیا کہ داماد بہت مخلص اور محبت کرنے والا نظر آ رہا ہے۔ آخرکار وہ گھر پہنچ گئے۔ ناگی بابا کے آ جانے سے شمیلہ کے چہرے پر خوشی کی جو روشنی نظر آئی تھی وہ غازی شاہ کے لیے بڑی اطمینان بخش تھی۔ باپ بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ ناگی بابا بہت دیر تک شمیلہ سے باتیں کرتا رہا، غرض یہ کہ شمیلہ کو یہ ایک اور خوشی حاصل ہو گئی تھی۔ بعد میں غازی شاہ نے ان دونوں کو سمجھایا، بابا آپ کو بس ادھر ہی رہنا ہے، گھوما پھرا کرو، اور ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھنا، کبھی بستی کا نام مت لینا، بستی تمہیں کبھی واپس نہیں آنا، وہاں تمہارے دشمن ہے، یہ مت پوچھنا بابا کہ میرا دشمن کون ہو سکتا ہے، بس میں نے جو کچھ کہا اس کا دھیان رکھنا۔ اللہ سائیں آپ کو خوش رکھے چھوٹے سائیں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، ادھر تو میں گھوم پھر سکتا ہوں نا؟ ہاں بالکل، ادھر کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ایسی بات ہوئی۔ بعض اوقات تقدیر فیصلے کرتی ہے، راستے کس طرح بنتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ دین بخش شہر آ گیا تھا اور مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے کوئی معلوم ہو سکے۔ پھر ایک دن تقدیر اسے ان راستوں پر لے گئی۔ یہ وہی دن تھے جب ناگی بابا حج سے واپس آیا اور غازی شاہ اس کے ساتھ تھا۔ غازی شاہ 2-3 دن تک ان لوگوں کے ساتھ رہا اور یہاں اپنی زمینوں پر اس نے غور کیا اور قربان کی ہدایت کی تھی کہ سچ مچ یہاں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور بنانے کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ ایک طرف کیتھرائن بھی مطمئن ہو جائے گی، کراچی کے لیے ایک مشغلہ بھی ہو جائے گا۔ کیتھرائن اگر کراچی آتی ہے تو کوئی حرج نہیں، گوڈ سے تو رابطہ رہے گا ہی۔ یہ ساری باتیں اس نے ایک ساتھ سوچی تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کیتھرائن نے کچھ اس طرح اس پر اپنا غلبہ قائم کر رکھا تھا کہ اس کی بہت سی برائیاں سننے کے باوجود غازی شاہ کے دل میں اس کے لیے کوئی انتقامی جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ دو ہی باتیں تھیں، یا تو غازی شاہ فطرتاً ایک بہت زیادہ محبت کرنے والا انسان تھا، یا پھر کیتھرائن اتنی بڑی جادوگرنی تھی کہ اس کے جادو کا توڑ آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ بات کچھ بھی تھی، یہاں پر مقصد یہ تھا کہ غازی شاہ ابھی تک کیتھرائن کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ کیتھرائن ابھی تک محفوظ ہاتھوں میں تھی، غازی شاہ کے دل و دماغ میں بھی اور اپنے اعتراف سے بھی۔ دین بخش بس یوں ہی اس طرف آ نکلا، پولیس کا آدمی تھا، شرجیلہ سے مخلص تھا، ساری تفصیلات اس کے علم میں تھی اور اپنے فرائض کو پورا کرنا بھی جانتا تھا۔
चनाचे वो मुस्तकिल उसी अधेड़ बन में लगा हुआ था कि जिस तरह भी बन पड़े ये मालूमात हासिल कर ले कि कैथलान ने औलाद कैसे पैदा की और क्या चक्कर चला है। ये सारी बातें उसके जहन में थी और वो बहुत सोच समझ कर चल रहा था कि गाजी शाह उसे नज़र आ गया। एक घर से बाहर निकला। दीनबख्श गाजी शाह की बाजारों को भी पहचानता था और गाजी शाह को भी। पुलिस का आदमी था इसलिए उसकी आंखें धोखा नहीं खाती थी। एक लम्हे के लिए तो वो दंग रह गया, लेकिन जाहिर है गाजी शाह का ताकुब नहीं कर सकता था। अलबत्ता उसने उस मकान को निगाहों में रख लिया जिससे गाजी शाह बरामद हुआ। बात कुछ भी हो सकती है, गाजी शाह के किसी दोस्त से घर हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम मालूमात हासिल करना तो ज़रूरी था। उस घर में दाखिल हो नहीं सकता था। चनाचे सिर्फ उसकी निगरानी करने पर इक्तफा किया और उस मकान से थोड़े फासले पर नीम के एक दरख्त के नीचे डेरा जमा लिया। वो फैसला कर चुका था कि कम अज़ कम 3 या 4 दिन तक यहाँ की निगरानी करेगा। शाम को फिर उसने गाजी शाह को वापस आते हुए देखा। उसके बाद गाजी शाह की गाड़ी मकान के हाथे में दाखिल होकर अंदर रुक गई। इसका मतलब ये था कि गाजी शाह का यहाँ मुस्तकिल क़याम है। सारी रात, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। उस दौरान गाजी शाह उन लोगों के लिए हर तरह की आसाइशें मुहैया किया करता था। फिर उसने शमीला से इजाज़त चाही। कुर्बान वो थोड़ा बहुत काम कर चुका था जो गाजी शाह ने उसके सुपुर्द किया। शमीला से इजाज़त लेकर गाजी शाह कराची से गोश अली हैर मोहम्मद चल पड़ा, लेकिन दीनबख्श इस ताक में रहा कि इस मकान से उसका क्या राब्ता है। ये मालूम करने के लिए वो यहाँ रहकर मुसलसल ये जायज़ा ले रहा था कि यहाँ कौन कौन रहता है। बज़ाहिर तो मुलाजिम किस्म के आदमी ही नजर आए, लेकिन एक दिन सुबह उसे शमीला और नागी बाबा को बाहर निकलते देख लिया। दोनों सैर करने के लिए बाहर निकले थे। उन दोनों को देखकर दीनबख्श दंग रह गया। नागी बाबा को अच्छी तरह पहचानता था, कई बार उनसे मुलाकात भी हो चुकी थी, लेकिन ये नागी बाबा और उसकी बेटी यहाँ इस घर में क्या कर रहे हैं, उससे गाजी शाह का क्या ताल्लुक है। दीनबख्श ने दोनों हाथ जोड़कर खुदा का शुक्र अदा किया और सोचा कि हो सकता है अब उसे कुछ मालूमात हासिल हो जाए। बहरहाल कोई ऐसा ठोस तरीक़ाकार तो उसके पास नहीं था जिससे उसे तफसीलात मालूम हो सकी, लेकिन जहन में जो ख्यालात परवान चढ़ रहे थे वो बड़ी अहमियत के हामिल थे। वो सोचता रहा। हर कार उसने ये फ़ैसला कर लिया कि जिस तरह भी बन पड़ेगा उन लोगों के बारे में पूरी तफसीलात मालूम करने के बाद ही यहाँ से रवाना होगा। चलो ठीक है, नागी बाबा और उसकी बेटी तो किसी भी जगह हो सकते हैं, लेकिन गाजी शाह यहाँ क्यों था, ये बात ज़रा काबिल गौर थी। बहरहाल ये सब कुछ वो सोचता रहा, लेकिन उसने ये जगह नहीं छोड़ी। यहीं उठता बैठता, यहीं सोता था, बस खाने पीने के लिए निकल जाता। लोगों ने उसे भी देखा होगा, इसलिए उसने हुलिया ऐसा बना रखा था कि ये लोग ये समझे कि वो कोई फ़कीर है। फिर एक दिन उसने नागी बाबा को बाहर से निकलते हुए देखा और अपने फ़ैसले के तहत वो जल्दी से खड़ा हो गया। उससे अपनी जो हालत बना रखी थी वो बड़ी काबिल रहम हो गई। नागी बाबा जब घर से काफ़ी फासले पर निकल गया तो दीनबख्श तेज़ कदमों से चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और उसने बड़ी दर्द भरी आवाज़ में कहा, अल्लाह के साईं के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 2 दिन से भूखा हूँ। नागी बाबा रुक गए। उन्होंने पलट कर उसे देखा तो दीनबख्श ने अदाकारी करते हुए कहा, साईं नागी बाबा आप? अरे कौन हो तुम भाई? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता, मुझे तुम कैसे जानते हो? बाबा साईं आप हमें पहचान भी नहीं सकते, वक्त ने हमें बर्बाद कर दिया, तबाह हाल हो गए हैं हम। आप कैसे पहचानोगी भाई, मुझे अपने बारे में बताओ तो सही। बाबा साईं दीनबख्श है हमारा नाम, याद आ जाए तो ठीक है, पुलिस की नौकरी करती थे। अरे दीनबख्श तो ये क्या हुलिया बना रखा है? हमने नहीं बना रखा है साईं, वक्त ने बना दिया है, वक्त ने हमारा ये हुलिया बना दिया है। मगर दीनबख्श तू तो बड़ी अच्छी नौकरी करता था, पुलिस से रिटायर हुआ था तू तो। हाँ रिटायर हुए थे, पुलिस से क्या समझते हो, महल बना लिए थे हमने बाबा, ईमानदारी से काम किया था, रिश्वत नहीं ली थी कभी। हालात तो ख़राब होनी ही थी और जब पेट ने पागल कर दिया तो निकल आए कराची। गरीब परवर कराची अपने और ऊपर बसने वालों की पेट भर ही देता है, इसके अलावा आप कोई और धंधा करने के काबिल नहीं रहे थे हम। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे दीनबख्श, तो फिक्र मत कर, चल मेरे साथ आ जा। भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह साईं ने मेरी भी हालात बदल दिए। आप किधर रहते हो साईं बाबा? अरे थोड़े ही फासले पर तो घर है मेरा, मेरी बेटी भी वहीं रहती है, आ जा। नागी बाबा ने कहा और दीनबख्श को साथ लेकर अपने घर की जानिब चल पड़ा। दीनबख्श ने बड़ी कामयाबी से ये मारकर सर किया। उसे इल्म था इस बात का कि गाजी शाह इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं कि दीनबख्श का ताल्लुक किसी भी तरह शर्जीला से है। नागी बाबा से उसकी पुरानी मुलाकात है और 3-4 बार वो नागी बाबा को अपने घर मेहमान भी रख चुका था। आज नागी बाबा उसे उसकी मोहब्बतों का सिला देना चाहता था। वो उसे घर ले गया और उसने कहा, दीनबख्श सबसे पहले तो नहा ले, उसके बाद मैं तुमसे बात करूं। बाबा साईं मेरे को एक बात बताओ, ये कोठी किसकी है? ये तो बहुत आलीशान है, क्या तुम इधर इस कोठी में काम करते हो? तो ऐसा कर दीनबख्श, नहा धो ले, उसके बाद मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। पता नहीं कब खाना खाया होगा, मुझे तो तुझे देखकर ही बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैंने तो तेरा बहुत अच्छा वक्त देखा है। साईं क्या बोले, आपको वक्त तो बदलता रहता है, ये बात तो आपको मालूम थी कि मैं लाऔलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं। हाँ ये बात तो मुझे पता थी कि एक बार तूने एक डाकू को पकड़ा था और उस डाकू का बेटा तेरे पास था। बस साईं, दूसरे की औलाद तो दूसरे की ही होती है, जब तक मेरा साथ दिया, उसके बाद अपना रास्ता ले लिया। बस साईं ऐसा होता है दुनिया में, क्या तुम्हारे को बोलें और क्या ना बोलें।
बस तू आजा मेरे पास और परवाह मत कर किसी की। नागी बाबा ने दीन बख्श को कपड़े भी दिए। नहा धोकर दीन बख्श तैयार हुआ तो नागी बाबा उसे लेकर अंदरूनी कोठी में पहुंचा। रुकैया से उसने कह दिया कि खाने का बंदोबस्त करे। बेटी को भी तफसील नहीं बताई, लेकिन जब दीन बख्श के सामने खाना रखा गया तो नागी बाबा शमीला को भी साथ ले आया। शमीला बेटी, मैंने तुझे भी दीन बख्श के बारे में बताया था, अभी मैं तेरे को इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। हमारा बहुत पुराना जानने वाला है, अपने गोठ में इज़्ज़तदार आदमी कहलाता था और गोठ में उसकी बड़ी इज़्ज़त थी। गुलजाम गोठ में लोग उसको जानते थे और अच्छे अल्फाज में याद किया करते थे। बेचारी का वक्त बिगड़ गया और अब बड़ी बुरी ज़िंदगी गुजार रहा था ये। अभी मैंने सोचा कि इसको अपने पास रखूँगा। ठीक है बाबा, हम भी उनकी इज़्ज़त करेंगे। चौकीदार लगा दो अपने दरवाजे का। नहीं, तुम हमारे दोस्त की हैसियत से हमारे साथ रहोगी बाबा। चौकीदार पहले से मौजूद है। दीन बख्श ने फ़ौरन ही जल्दबाजी नहीं की थी। सारी बातें जानने पर तुल जाता तो किसी को शोभा भी हो सकता था। वो शोभे का मौका तो देना ही नहीं चाहता था। उसे मुलाजमों के क्वार्टर में जगह दे दी गई, लेकिन बड़ी इज्जत और बड़ी मोहब्बत के साथ। शाम को नागी बाबा रोज़ाना उसके पास आकर बैठ जाता। अभी तक दीन बख्श ने इस बारे में कोई बात नहीं की। उसे गादी शाह की आमद का इंतज़ार था, लेकिन 3-4 दिन गुजर गए, गादी शाह नहीं आया। उस शाम दीन बख्श ने अपना काम मुकम्मल करने का फ़ैसला किया। सुहाना मौसम था और दीन बख्श अपने क्वार्टर के आगे लगे दरख्त के नीचे बैठा हुआ सोचों में डूबा हुआ था कि नागी बाबा उसे दूर से आता हुआ नजर आया। फिर वो दीन बख्श के पास आकर बैठ गया। क्या सोच रहे हैं दीन बख्श? बाबा साईं, ज़िंदगी में सोचने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बस ये यादें और सोचें ही हैं जो ज़िंदगी के न जाने कौन कौन से रास्तों पर ले जाती हैं। अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे थे दीन बख्श? साईं, दिल की बातें दिल ही में रहने दो। एहसान किया आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा, जगह दी है मुझे अपने कदमों में। कोई गलत बात मुँह से निकल गई तो आपको दुख होगा। नहीं दीन बख्श, हम पुराने लोग हैं और रिश्तों और मोहब्बतों को भी जानते हैं और उनकी इज़्ज़त और कदर भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो दिल में आए बेधड़क कह देना। ताई, मेरे को एक बात बताओ, आप कितने दिन से इधर हो? दीन बख्श, मैं तो भी हज से वापस आया, लेकिन मेरी बेटी यहाँ बहुत दिन से रहती है। अभी मैं यही आपसे मालूम करना चाहता था, लेकिन साईं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपकी ऐसी हैसियत तो नहीं थी। अच्छा ये बताओ, अली हर मोहम्मद के वडेरे मुकर्रम शाह गादी शाह को जानते हो? हाँ साईं, क्यों नहीं, ये मामूली लोग तो नहीं। गादी शाह मेरी बेटी का शोहर है, शादी की हुई है उसने मेरी बेटी से। बड़ी अजीब और बड़ी लंबी कहानी है ये। दीन बख्श पर एकदम बम सा फटा। ये इंकशाफ बड़ा ही हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन सा था। इसका मतलब था कि शर्जीला को उसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं बना। थोड़ा बहुत तज़किरा वो दीन बख्श से ज़रूर करती। दीन बख्श ने हैरानी से कहा, बाबा साईं, तुम्हारी बेटी से उसने शादी की है गादी शाह ने? हाँ, दीन बख्श की कोठी भी उसने मेरी बेटी को लेकर दी है। मेरी बेटी यहीं रहती है। तो जानता है ना, मेरी एक ही बेटी थी। वो तो ठीक है बाबा साईं, लेकिन ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। तुझे मालूम नहीं कि गादी शाह ने एक मेम से शादी की है? वो विलायत गया था पढ़ने के लिए, वहाँ वो मेम उसे मिल गई। उसका नाम कैथराइन है। वो मेम से शादी करके इधर ले आया, लेकिन बड़ी बेगम साईं और साईं मुकर्रम शाह ने इस बात को पसंद नहीं किया। उसे अलग थलग रहने के लिए जगह दे दी गई। बड़ी मेम बहुत अच्छी औरत है, उसने कभी मेरी बेटी को तंग नहीं किया। मेरी बेटी खुश है और गादी शाह भी मेरी बेटी के साथ बड़ा अच्छा सलूक करता है। अल्लाह साईं उसे खुश रखे। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बेटी के यहाँ औलाद पैदा हुई, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। लेकिन खैर, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। दीन बख्श के दिमाग में धमाके पर धमाके हो रहे थे। एक पुलिस वाला होने की हैसियत से वो बेवकूफ़ नहीं था और वाक़यात की नोयत को आहिस्ता आहिस्ता समझता जा रहा था। उसके अपने दिमाग में न जाने कैसे कैसे हालात परवान चढ़ रहे थे। उसने अपने आप को संभाल कर कहा, बेटा हुआ था या बेटी? बेटा हुआ था, फिर अल्लाह की मर्ज़ी। मगर बाबा साईं, ये तो वाकई बड़े दुख की बात है। चलो ठीक है, अल्लाह साईं खुश रखे। आने वाले को भी जाना भी होता है। ये अल्लाह साईं जानते कि किसको क्या करना है, ये उसी के काम है। हाँ दीन बख्श, मैं भी शमीला को यही समझाता हूँ कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। मगर बाबा साईं, दीन बख्श ने कहना चाहा कि इस बात की तफसील शमीला को कैसे मालूम हुई कि उसके यहाँ मुर्दा औलाद पैदा हुई? लेकिन वो खामोश हो गया। ये सवाल ऐसा आसान नहीं था, फिर भी उसने कहा, बाबा साईं, बच्चे को कहाँ दफन किया गया है? अरे ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना दीन बख्श कि मैं तो हज पर गया था, मेरे पीछे ये सब कुछ हुआ। बाबा साईं, आप ज़रा थोड़ा सा शमीला बेटी से मालूम करो कि बच्चे की तदफीन कहाँ की गई। वैसे मुझे तो गादी शाह एक बार भी यहाँ नज़र नहीं आए। नहीं, गादी शाह तो गोठ में ही रहते हैं, बस कभी कभी मिलने आ जाते हैं। आजकल गोठ ही गए हैं। अभी आए थे 2-3 दिन पहले। मैं हज से वापस आया था तो मुझे वहीं लेकर घर आए थे। मगर तुम ये बात क्यों कह रहे हो? बस साईं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई दरवेश हूँ, फ़कीर हूँ, बस न जाने क्यों एक दुआ करने को दिल चाहता है। अभी आप थोड़ा सा मालूम तो करो और ये भी मालूम करो कि बच्चा कौन से अस्पताल में पैदा हुआ था। मैं अपनी बेटी के ज़ख्मों को हरा नहीं करना चाहता। क्या समझे, जो होना था वो हो गया। औलाद है वो मेरी दुखी होती है अपने बच्चे की जिक्र से। दीन बख्श मसलहतन खामोश हो गए, लेकिन उसके जहन में जो आग लग गई थी वो ना बुझने वाली थी। ना जाने क्यों से एक अजीब व गरीब कैफियत का एहसास हुआ। अब 2 ही बातें थी, या तो उस सिलसिले में मज़ीद फौज लगाया जाए या फिर इतनी ही मालूमात बेगम साईं तक पहुँचा दी जाए और वो उससे आगे की कार्रवाई करे। नागी बाबा से गुफ्तगू करने के बाद वो देर तक ये सोचता रहा, लेकिन कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस सिलसिले में एक मौसर कदम उठा सके। कोई मौसर कदम उठाना उसके लिए बाज़ाहिर मुमकिन नहीं था और ये भी जानता था कि बेगम साईं के पास ऐसे ज़राए नहीं जो वो उसके लिए तफसील मालूम कर ले। अगर होती तो दीन बख्श पर इतना बड़ा भरोसा ना करती। पर क्या करना चाहिए?
کیا ہونا چاہیے راحت کار، اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہیں رک کر حالات کا تجزیہ کرے۔ بس وہ احتیاطاً غازی شاہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اپنے دل میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس طرح آگے کی بات معلوم کی جائے۔ پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں رقیہ آئی، رقیہ جو یہاں ملازمت کرتی تھی، اور وہ دیکھتا تھا کہ وہ ہر وقت شمیلہ کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دو دن اور گزر گئے اور ایک دن اسے ناگی بابا سے کہا، سائیں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ سائیں نکھٹوؤں کی طرح، نکموں کی طرح یہاں پڑا رہتا ہوں، نہ آپ کے کسی کام آتا ہوں، نہ کوئی اور کام دھندا ہے۔ آپ اگر مجھے چھوٹے موٹے کام پر لگا دو تو یہ سمجھوں گا کہ اپنی روٹیاں حلال کر رہا ہوں، ورنہ بھیک تو پہلے بھی مانگتا تھا، مجبوری سے بھیک کی روٹیاں کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یار ایسا کیوں سوچتے ہو تم دین بخش؟ میرے پرانے دوست دو وقت کی روٹیاں کھا لیتے ہو تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ 2 روٹیاں میری بھی نہیں، مگر اللہ سائیں میرے داماد کو اس سے 1000 گنا زیادہ دے، وہ تو کبھی ایسی بات بھی نہیں سوچتا۔ پھر بھی اگر تم چاہو تو ان کیاریوں وغیرہ کی صفائی کر لیا کرو، اس کام کے لیے کوئی بندہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اگر میں یہاں رہنا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں دین بخش، ایسی کوئی بات نہیں۔ دین بخش اس طرح سے تھوڑا سا مطمئن ہوا، اسے اپنا حلیہ اور بگاڑ لیا تاکہ اگر غازی شاہ اسے دیکھ بھی لے تو پہچان نہ پائے۔ حالانکہ غازی شاہ نے کبھی اسے شرجیلہ کی حویلی میں نہیں دیکھا، دین بخش دور ہی دور رہتا تھا اسے، اور شرجیلہ نے بھی یہی کہا تھا کہ قریب آنا مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال دین بخش یہاں کام کرتا رہا، اس دوران غازی شاہ نہیں آیا، لیکن ایک دن اچانک، اور یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے کہ اپنی گاڑی سے اترتے ہی اسے دین بخش سامنے ہی نظر آ گیا اور وہ اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس، ادھر آؤ، کون ہو تم؟ مالک نوکر ہیں آپ کی، روٹی کھاتے ہیں آپ کی اور کیاریوں پر کام کرتے ہیں، مگر یہاں تمہیں کس نے رکھا؟ غازی شاہ نے سوال یہی کیا تھا کہ پیچھے سے ناگی بابا آ گیا۔ غازی شاہ نے ناگی بابا کو دیکھتے ہوئے کہا، ناگی بابا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں سائیں غازی شاہ، یہ آدمی میرا بچپن کا دوست ہے، گوٹ سے ادھر آ گیا تھا، بیچارہ برے حال میں تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اسے یہاں رکھ لیا، نوکروں سے کوارٹر میں رہتا ہے، کیاریوں پر کام دے دیا، لیکن یہی سوچا تھا کہ میں نے کہ آپ جس وقت آؤ گے آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ میں نے تو اسے یہی کہا کہ سائیں غازی شاہ منع نہیں کریں گے تمہیں۔ ٹھیک ہے ناگی بابا، آپ ایک بات بتاؤ، آپ کے بچپن کا دوست ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ سائیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی بس یہی معلوم کرنا تھا کیا کر رہی ہے شمیلہ؟ اندر موجود ہے۔ دین بخش اطمینان کی ٹھنڈی سانس لی تھی، وہ خطرہ جس کا وہ انتظار کر رہا تھا آ گیا تھا، لیکن ٹل گیا تھا۔ غازی شاہ نے پھر اس کے بارے میں پوچھا تک نہیں، وہ شمیلہ سے رخصت ہونے آیا تھا، اس نے کہا کہ اب ذرا دیر سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال وہ چلا گیا اور دین بخش کو زیادہ مناسب طریقے سے کام کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ رقیہ کو شکار کرنے کی طاق میں تھا، ان باپ بیٹی سے اسے کوئی اختلاف بھی نہیں تھا۔ بیچارہ ناگی ہمیشہ سے سیدھا سادہ معصوم سا دیہاتی تھا۔ شمیلہ کے بارے میں دین بخش کو زیادہ معلومات نہیں حاصل ہوئی، لیکن اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا کہ وہ معصوم اور شریف باپ کی بیٹی ہے۔ بہرحال ویسے تو دین بخش کو جس قدر معلومات حاصل ہو گئی تھی وہی اس کے لیے بہت کافی تھی، خود بھی بہت چالاک آدمی تھا، صورتحال کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کچھ اندازے ہوتے جا رہے تھے اسے، کیونکہ شرجیلہ نے اسے اپنا رازدار بنا لیا تھا اور ساری تفصیل اسے بتا دی تھی۔ دین بخش یہ بات جانتا تھا کہ شرجیلہ نے کیتھرائن کو بانجھ کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن کیتھرائن کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی تھی، یہ بات شرجیلہ کے لیے ناقابل یقین تھی۔ جہاں تک وہ دین بخش کی معلومات کا تعلق تھا تو سچی بات یہ ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اس نے بس شرجیلہ ہی کی بات پر بھروسہ کیا۔ اب جو ساری صورتحال تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ کیتھرائن نے بہت ہی لمبا کھیل کھیلا ہے۔ ناگی کی بیٹی شمیلہ سے اس نے غازی شاہ کی شادی کی، شمیلہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی اور یہ اولاد کیتھرائن نے اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ بڑے لوگ، یہ وڈیرے اس طرح کے کھیل کھیلتے رہے ہیں، اپنے آپ کو انسانوں سے بلند کوئی چیز سمجھتے ہیں یہ، اور انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کر ڈالتے ہیں جو انسان کے ساتھ نہیں کرتے۔ شمیلہ کو یہ اعلیٰ درجے کی کوٹھی اور ناگی بابا کو اس گھر میں جگہ دے کر غازی شاہ نے کیتھرائن کے لیے ایک بیٹا خریدا، لیکن یہ بات پورے وثوق اور اعتماد سے کہی جا سکتی تھی۔ البتہ وہ جانتا تھا کہ رقیہ کو صورتحال ضرور معلوم ہوگی، شکل ہی سے چالاک معلوم ہوتی تھی، اور پھر عورتیں ایک دوسرے سے بھلا دل کا حال کہاں چھپاتی ہیں۔ چنانچہ وہ رقیہ کو شکار کرنے کی فکر میں لگا رہا۔ ایک دن اس نے رقیہ کے ایک اچھا سا دوپٹہ خرید کر دیا، بڑی عاجزی سے اس سے بولا، رقیہ بہن معافی چاہتا ہوں، تم سوچتے ہو کہ کہاں کا بے تکلف بن کر آ بیٹھا، یہ دوپٹہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی، بہت چاہتا تھا میں اسے، مگر اللہ نے اسے واپس لے لیا۔ جب سے اس گھر میں آیا ہوں اور تمہیں دیکھا ہے وہ مجھے بار بار یاد آتی رہتی ہے۔ ہاجرہ تھا اس کا نام، ہاجرہ کی شادی کر دی مگر وہ بیچاری سکھ نہ پا سکی۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، بس یہ دوپٹہ میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ میرا دل تڑپ رہا تھا، پہلے تو یہ سوچتا تھا کہ تم بھی کیا سوچو گی کہ یہ زبردستی کا بھائی کہاں سے آگے، لیکن ہمت کر ڈالی ہے۔ ارے نہیں بھیا، یہ جو رشتہ تم نے مجھ سے قائم کیا ہے وہ تو اچھوں کے دل پگھلا دیتا ہے، میں تو دنیا میں اکیلی ہوں، اگر تم مجھے بہن کہہ لو گے تو میرے لیے یہ تو خوشی کی بات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ رقیہ بہن، آپ کی اس محبت کو ہمیشہ دل میں رکھوں گا۔ ہاجرہ کو کیا ہوا تھا؟ رقیہ نے دل سوزی سے پوچھا۔ عورت کی ذات میں یہی تو ایک خرابی ہے، پتھراتی ہے تو چٹانوں سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے، اور پگھلتی ہے تو موم سے زیادہ نرم۔ رقیہ پگھل گئی تھی، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ ادا کرتا انجام یہی ہونا تھا۔ بہرحال اس نے کہا، اور دین بخش نے تھوڑی سی اداکاری شروع کر دی، سر جھکا لیا، پھر بولا، بڑی غلط جگہ بیاہ دیا تھا میں نے اسے، شوہر نکما ہوتا تو زیادہ سے زیادہ بھوکی رہ لیتی، دو وقت تو روٹی ہم بھی دے سکتے تھے اسے، وہ ظالم تھا، کمینہ، مارتا تھا اسے، بری طرح مارتا تھا۔
ایک دفعہ ایسا مارا کہ سینے میں چوٹ لگی، بس پھر نہ بچ سکی۔ ہائے اس کتے کا کیا ہوا؟ پھانسی دلوا دی ہم نے سسرے کو۔ پھانسی آہر تک پیچھے پڑا رہا کہ صلح کر لیں، پیسہ لے لیں، مگر بہن کی زندگی کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے کیا؟ کبھی نہیں۔ تم ایک غیرت مند بھائی ہو، تم جیسے بھائی کو بھائی کہہ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ رقیہ بھی جذباتی ہوئی کہ بعد میں دین بخش کو دل میں تھوڑی سی حفت کا احساس ہوا۔ ویسے تو اپنے کام کے لیے سراغ بنائی تھی، لیکن طریقہ کار بہت جذباتی ہو گیا۔ اس کے بعد رقیہ سچ مچ بہن بن گئی، کھانے پینے کے لیے چیزیں لا کر دیتی تھی، اسے خیال بھی رکھتی تھی۔ دین بخش کے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، بس وہ تھوڑی سی معلومات چاہتا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر بادل جھکے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو جاتی تھی، رقیہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ سو رہی ہے شمیلہ؟ کیا بتاؤں تمہیں بھیا، کمبخت اولاد بن گئی ہے میری۔ ہوں تو اس کی نوکرانی، مگر وہ پاگل تو جانتی بھی نہیں کہ نوکرانی چیز کیا ہوتی ہے۔ حالہ کہتی ہے مجھے بس، اور سمجھتی بھی حالہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا بھیا کہ خود ایک نیک اور شریف آدمی کی بیٹی ہے، نہ کہ بھیا بڑے معصوم آدمی ہیں، اور جب سے حج کر کے آئے ہیں بس اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہی کیا ہے رقیہ، بس بیٹی کے لیے دعائیں کرتا ہوں، غازی شاہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں جس سے مجھے حج بھی کرا دی اور میری بیٹی کو اتنی اچھی زندگی دے دی۔ احسان کرنے والی ذات تو صرف ذات باری ہے، احسان صرف اللہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے بندوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ کا احسان مند ہوں اور کیا کہوں۔ ہاں ناگی بابا کو میں جانتا ہوں، بہت عرصے کی یاد ہے۔ ویسے ایک بات بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ آخر غازی شاہ اتنا بڑا وڈیرا ہو کر ناگی بابا تک کیسے پہنچ گیا؟ ارے شمیلہ مجھے پوری کہانی سناتی رہتی اور کیا کرتے ہی کیا ہے۔ ہم دونوں ایک بات کو 10 دفعہ سنا چکے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ کسی کام سے نکلے تھے میاں بیوی، مطلب یہ تھا کہ غازی شاہ کی وہ انگریزن بیوی، تو اس نے شمیلہ کو دیکھا، باتیں کری، اور اس سے میاں تو خیر دور ہی تھے۔ بیوی کو شمیلہ پسند آ گئی اور تھوڑے دن کے بعد اس نے ناگی بابا سے کہا کہ شمیلہ کی شادی غازی شاہ سے کر دی جائے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ سندھ کے وڈیرے ایک شادی پر بھی گزارا نہیں کرتے، شادیاں تو کرتے ہیں وہ، کم از کم دوسری تو ضرور کرتے۔ ناگی تیار ہو گئے۔ انگریزن بیوی نے شمیلہ کو لے جا کر بڑی اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا۔ بڑی تعریف کرتی ہے شمیلہ اس کی، کہتی ہے کہ یہ گورے لوگ بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ انگریزن نے بڑی اچھی طرح رکھا شمیلہ کو، جب اس کے ہاں ولادت ہونے لگی تو اسے یہاں کراچی میں ہسپتال میں داخل کر دیا، مگر تقدیر خراب تھی کہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ بس اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم۔ اس کے بعد غازی شاہ نے شمیلہ کو گوٹھ واپس نہیں بھیجا، یہ گھر لے کر دیا اور بس۔ کہتے یہاں آتی ہے کبھی نہیں، آج تک نہیں آئی۔ ٹھیک رقیہ بہن، بہرحال اچھی بات ہے۔ یہ ہوش ہیں دونوں باپ بیٹی۔ دین بخش کے تو پنکھے لگ رہے تھے، ساری تفصیل سن لی اور سمجھ بھی لی۔ شرجیلہ کے لیے صحیح معنوں میں کام کیا تو اسے ہر چیز کا حل مل گیا تھا۔ تو یہ دل مراد اصل میں شمیلہ کا بیٹا ہے، اسے مردہ ظاہر کر کے کیتھرائن کی گود میں دے دیا ہے اور اس بیچاری کو بتا دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ توبہ کیا گھٹیا باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیتھرائن اس بچے کے حصول کے لیے غازی شاہ کی شادی شمیلہ سے کرائی تھی۔ خیر یہ بڑے گوٹھوں کے بڑے معاملات ہیں، میرے پاس بڑی بیگم صاحب کے لیے ایک تحفہ ہے، صبر کا تحفہ۔ امیر شاہ کراچی آتا جاتا رہتا تھا، اسے ہدایت کی گئی تھی کہ ہر حالت میں علی خیر محمد پر نگاہ رکھے۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ علی خیر محمد ایک سرکش گھوڑا تھا اور اس پر بھرپور لگام کسے رکھنا یہی بہتر تھا۔ بہرحال یہ ذمہ داری اور اس کی بیوی عدیلہ شاہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار نبھا رہے تھے۔ اس بار امیر شاہ آیا تو حمایت علی شاہ نے پرجوش لہجے میں کہا، سائیں فضل شاہ کو میری طرف سے مبارکباد دے دینا۔ امیر شاہ صاحب جو کام انہوں نے ہمارے سپرد کیا، اللہ نے اس کی تکمیل کرا دی ہے۔ کیا مطلب؟ امیر شاہ نے خوش بھری آواز میں کہا، علی خیر محمد تو بہت ہی استاد نکلا، اس سلسلے میں وہ دوستی گانٹھی ہے اس نے مرزا طارق بیگ کی بیٹی سے کہ بس دیوانی ہو گئی ہے۔ سسرے کتنی ہی بار آ چکے ہیں، ویسے بات معمولی نہیں ہے، خود علی خیر محمد نے بھی بڑا زبردست کام دکھایا، ایک گاڑی ڈبو دی سمندر میں۔ کیا مطلب؟ امیر شاہ حیرت سے بولا اور حمایت علی شاہ نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ امیر شاہ ہنسنے لگا، پھر بولا، بابا وہ بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے، دولت کی کیا قیمت ہو سکتی ہے اس کی نظر میں؟ ٹھیک کہتے ہو، بہرحال کام دکھا دیا اس نے، اور یہ خوشخبری فضل شاہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ جانے کیوں علی خیر محمد بھی عالیہ بیگ کی طرف متوجہ ہو گیا، حالانکہ اس طرح کا انسان نہیں تھا، لیکن عالیہ بیگ خود اس طرح کی لڑکی تھی کہ کوئی بھی اسے متاثر ہو سکتا تھا۔ ہنسمکھ، خوش اخلاق اور پھر بلا وجہ عشق و محبت نہ جھاڑنے والی، بس ایک اچھی دوست، اچھی ساتھی کی حیثیت سے وہ علی خیر محمد سے ملتی رہتی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی ینگانگت پیدا ہو گئی۔ یہ بات مرزا طارق بیگ سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی، کاروباری آدمی تھا اور لاکھ کے کروڑ بنانے کی فکر میں رہتا تھا، بیٹی سے زندگی کی طرح عزیز سی۔ بہرحال بیٹی کی خوشی کے لیے ہر کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو مطمئن تصور کرتا، چنانچہ اپنے کاروبار کے علاوہ آج کل اس کے ذہن میں ایک تردد بھی تھا اور اکثر وہ گہری سوچوں میں ڈوبا رہتا۔ ادھر سلطانہ بیگم کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ جب آپ نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دی لی ہے تو پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ کون پاگل پریشان ہے، بس کچھ کاروباری امور ہے جن کے سلسلے میں مصروفیت ہے۔ ویسے میں نے اپنے آدمی متعین کر دیے ہیں، وہ یہ معلومات حاصل کر رہے ہیں وہ کوٹھی نمبر 111 کس کی ملکیت ہے، کب فروخت ہوئی اور کس نے خرید لی۔ بہت جلد مجھے اس بارے میں رپورٹ مل جائے، اور یہ حقیقت تھی کہ مرزا طارق بیگ کے پاس ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ اسے رپورٹ مل گئی، جی سر یہ کوٹھی شہزادہ خرم نے خریدی ہے۔ شہزادہ خرم کے بارے میں یہ تفصیل موجود ہے کہ وہ کینیا سے آئے ہیں اور ان کے والدین مر چکے ہیں۔
2 افراد ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام حمایت علی شاہ اور اس کی بیوی کا نام عدیلہ شاہ ہے۔ یہ صورتحال ہے، دولت کی صحیح تفصیل تو نہیں معلوم ہو سکی، لیکن سنا گیا ہے ان کی یہ دولت آہستہ آہستہ پاکستان منتقل ہو رہی ہے اور اب وہ یہی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ رپورٹ مرزا طارق بیگ کو حاصل ہو گئی تو مرزا طارق بیگ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ بیٹی کی دلچسپی دیکھ چکے تھے، موقع ملا تو بیوی سے کہنے لگے، ہاں بھائی سلطانہ بیگم، شہزادہ خرم کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں کیا؟ بیگم صاحبہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ بندہ صحیح ہے، جو بات اس کے بارے میں پتہ چلی وہی حقیقت ہے۔ یعنی یہ کہ وہ کینیا سے ہی آئے ہیں، کوٹھی ان کی اپنی ہے؟ ارے میں کیا کہتی ہوں، 80-90 لاکھ کی تو کوٹھی ہوگی۔ زیادہ کی ہے سلطانہ بیگم، زیادہ کی ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ وہاں جا کر کوٹھی کا جائزہ لیں، لیکن بات ہماری شان کے خلاف ہو جائے گی۔ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، کیا سمجھی آپ؟ جی۔ اب صرف ایک بات بتائیے، عالیہ معصوم سی بچی ہے، متاثر ہو گئی ہے اس شخص سے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے اور دولت مند بھی ہے۔ عالیہ کے لیے آپ ایسا کوئی رشتہ پسند کریں گے؟ لیجیے، ارے میں تو کہتی ہوں کہ اس سے اچھا اور کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ صاحب حیثیت ہے، ہماری ٹکر کا نوجوان ہے اور یہ لوگ بتاتے ہیں کہ خوبصورت بھی ہے۔ ایسی صورت میں آخر ہم تجربے کیوں کریں؟ اگر بچے بات آگے بڑھائیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آگے نہ پیچھے وہ جو اس کے سرپرست ہیں تنہا لینے والی ملازم ہی ہوں گے۔ جب اس پر ہمارا تسلط قائم ہو جائے گا تو ملازم بھی بھلا کوئی اوقات رکھتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا سمجھے آپ؟ ہاں میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، پورا اتفاق کرتا ہوں۔ مرزا طارق بیگ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بولے، اچھا تو پھر ایک کام کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں اسے کھانے پر، بلا لیتے ہیں۔ بلا لیجیے، اور ان دونوں کو بھی۔ کن دونوں کو؟ میرا مطلب ہے اس کے ان دونوں ملازموں کو بھی جو اس کے سرپرست ہیں۔ ہاں میرا خیال یہ بھی ہے کہ ابھی ان کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو زیادہ حیثیت دینے لگیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ان دونوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ عالیہ اور حرم کی۔ عالیہ سے مرزا طارق بیگ نے کہا۔ ہاں جی عالیہ بی بی، کیا ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں آج کل؟ کچھ نہیں، بس وہی سب کچھ جو پہلے تھا۔ نہیں بیٹا ایسی بات تو نہیں، کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کے اندر ہمیں۔ کیسی تبدیلیاں؟ بھائی بچے کہتے ہیں کہ آج کل آپ نے انہیں گھاس ڈالنا بند کر دی ہے۔ کون بچے بابا؟ یہی چاروں کے چاروں صوفی اور درخشاں وغیرہ، عالمگیر بھی، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ پاپا یہ جو لوگ ہیں نا، بس کوئی بری بات نہیں کہنا چاہتی ان کے بارے میں، ذرا سا ان کی جانب توجہ دیں تو سب خوش ہیں۔ آخر دوسرے بھی تو ہیں۔ دوسرے نہیں بلکہ کسی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے اور ان صاحب کا نام ہے شہزادہ خرم۔ خرم کے بارے میں آپ کو بتا تو چکی ہوں پاپا، بہت ہی نفیس انسان ہے پاپا۔ آپ یقین کریں کہ ایسی چیز ہے اس کے اندر جسے میں الفاظ میں بیان کر سکتی ہوں۔ ایک وحشی پن، ایک کھردرا پن، ایک ایسا انداز جو کچھ سمجھ میں نہ آئے، اور یہ انداز اس کی دلکشی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یار اتنی تعریفیں کر ڈالی ہیں تم نے شہزادہ خرم کی عالیہ، تو کہ ہمیں بھی اس سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تو بلا لوں ڈیڈی کسی بھی وقت کھانے پر؟ بھائی یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ کب اپنے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں یا اپنے دوست کو بلا کر ہم سے ملاتے ہیں۔ آج ہی ڈیڈی، آج ہی۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مصروفیت تو ہے نہیں رات کو آپ کو، ہے نا؟ نہیں ڈنر پر بلا لو، اسے مل لیں گے، مگر پہلے سے کہنا ضروری تو نہیں؟ نہیں ڈیڈی، بڑا اعتماد ہے ہم ایک دوسرے پر۔ عالیہ نے معمول کے مطابق کلفٹن کے ساحل پر اس مخصوص علاقے میں شہزادہ خرم سے ملاقات کی۔ اس کے لیے خاصا طویل فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ کلفٹن اب وہ کلفٹن نہیں رہا تھا جہاں ہوا بندر پر اتر کر پل سے سمندر تک کے راستے جانا پڑا تھا۔ اطراف میں ریت کے ٹھیلے ہوا کرتے تھے، اسی پل کے نیچے سیر کے لیے آنے والے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہوتے تھے۔ ہوا کے ساتھ ریت اڑتی رہتی، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ پرانا کلفٹن تھا، اور اب تو کلفٹن کی وسعتیں بے پناہ ہو چکی تھی۔ ساحل کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بن گیا جو دنیا کی کسی بھی جدید ترین شہر کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہو۔ تنہائی کی تلاش میں اپنا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے کہ بس لطف ہی آ جائے، لیکن مخصوص جگہ ان دونوں نے اپنی ملاقات کے لیے طے کر رکھی تھی۔ شہزادہ خرم وہاں موجود تھا۔ پتہ نہیں علی خیر محمد کے دل میں عالیہ کے لیے سچ مچ کوئی مقام پیدا ہو گیا تھا، یا پھر وہ فضل شاہ کے مہرے کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، صورتحال کچھ ایسی تھی جو مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے، اور صاف بھی حیران تھا، کیونکہ علی خیر محمد نے اسے بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ اب تو وہ اسے اپنے ساتھ ساحل پر بھی نہیں لاتا تھا۔ ایک بار اس نے صاف کہہ دیا، اور صاف تم گھر پر رہا کرو، خاص طور سے اس وقت جب میں یہاں آیا کروں۔ وجہ یار عشق ہو گیا ہے مجھے۔